बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैफ़ुर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मालूम है कि हर रोज़ किसी न किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज बड़ी प्यारी शख्सियत है, बहुत प्यारे आलिम दीन हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं। इखलाक देखें तो बहुत आला, इल्म देखें तो बहुत आला, बहुत ही प्यारी शख्सियत खतीब आज़म मरकज़ी जामा मस्जिद दरबार आलिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़ा आस्ताना है और उस आस्ताने पर जो मरकज़ी मस्जिद है वहाँ के बहुत ही प्यारे आलिम दीन, बहुत ही प्यारे खतीब हैं। तो आज इनकी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आइए जल्दी से मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया हाज़री का। अल्लाह ताला आपको सलामत व आबाद रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। वक़्त देने का भी बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आपकी मसरूफ़ियत पहले से अब ज़्यादा है, तो आपकी बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि बिलखुसूस ये छोटे से इलाके से चले और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वो दरगाह है जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही पीराने उज़ाम भी हैं और उनके काफ़ी मुरीदीन भी हैं। तो पाकिस्तान ही क्या, पाकिस्तान के बाहर ममालिक में भी उनके काफ़ी मुरीद हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। और बिलखुसूस जो सुल्तानुल आरिफीन जो लक़ब आपको मिला है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी दरगाह है। और आपका फरमान भी मुझे याद आ रहा है कि आपने फरमाया कि मेरी जो पुश्ते हैं 7 पुश्तों में मादरजात जो है वली होंगे, यानी कि पंजाबी विच कहते हैं जमदे वली होंगे। सुभान अल्लाह। तो इतनी बड़ी दरगाह की जो मरकज़ी मस्जिद है वहाँ के आलिम दीन हैं, ख़तीब हैं। तो आज इनकी ज़िंदगी के हवाले से ये जो सफ़र इन्होंने तय किया है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले यही पूछना चाहता हूँ, जो हमारे प्रोग्राम का पैटर्न है, कि आपकी पैदाइश जो है वो किस इलाके की है? पैदाइश मेरी जो है वो ज़िला फैसलाबाद की तहसील चक झुमरा, उसका एक नवाही गाँव है संताली आरबी जी, वहाँ की मेरी पैदाइश है। 1986 में जो है वो मेरी पैदाइश हुई थी। आजकल भी वहीं रहते हैं? जी, गांव तो वही है लेकिन घर जो हैं वो तब्दील किया हुआ। जी माशाल्लाह। तो आपकी जो दीनी और दुनियावी तालीम है उस हवाले से क्या फरमाएं? जो कुरान नाज़रा कुरान पाक और स्कूल जो है वो हमने अपने गांव में जो है वो गांव के स्कूल से हमने पढ़ा जी। और जो हाई स्कूल की तालीम है वो मैंने सांगला हिल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से हासिल की जी। और मैट्रिक के बाद मैंने हमारे सांगला हिल में एक मदरसा हुआ करता था जामिया अनवार मदीना, वहाँ पर इब्तदाई 3 साल मैंने पढ़े माशाअल्लाह। और उसके बाद दरस निज़ामी के और उसके बाद दरस निज़ामी की बकिया तालीम जो है वो मैं जामिया कादरिया रिज़विया फैसलाबाद माशाअल्लाह वहाँ चला गया जी। और 2004 से मैंने दरस निज़ामी स्टार्ट किया। 2001 में मैंने मैट्रिक की जी। साइंस के साथ फर्स्ट डिवीज़न थी और 2004 में मैंने दरस निज़ामी स्टार्ट किया जी। 2012 में हमारी जामिया कादरिया रिज़विया फैसलाबाद में दस्तार हुई। माशाअल्लाह। तो बुनियादी जो तालीम है हमारी वो मेरी गांव से ही है। माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसकी जो तालीम है उस हवाले से गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो दुनियावी तालीम शुरू में यकीनन आपके वालिदैन ने आपको करवाई होगी, पढ़ाया होगा। तो दुनियावी तालीम से जो आपने दीनी तालीम का सफ़र है वो कैसे तय किया? दीनी तालीम का सफ़र एक शौक़ पर था। तो इब्तदा में नात का शौक़ था, तो हमारे इलाके के एक बहुत मारूफ़ ख़तीब हैं, हमारे मेरे उस्ताद हैं, उनके साथ बहुत सफ़र किया। कम बेश 16 साल नात का एक तवील सफ़र है मेरा। वाह। तो वही असल में मेरे आइडियल हैं। सुभान अल्लाह। उन्हीं से मैंने सीखा, उन्हीं को देख के मुझे शौक़ हुआ जी। तो फिर उन्होंने मेरी रहनुमाई की। तो 2004 में मैंने दरस निज़ामी का जो है वो आगाज़ किया। तो जो वजह दीन की तालीम की तरफ जो डाइवर्ट होना है उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं आज भी उनको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ।
آپ نے جو دنیاوی تعلیم ہے وہ کہاں تک حاصل کی اور جو دینی تعلیم ہے وہ کہاں تک حاصل کی؟ چونکہ شوق سے پڑھا ہوں میں ماشاء اللہ. اور بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہوں. جی. کبھی آپ کی نشست ہوئی بھائی جان سے تو آپ پوچھیے گا کہ کیسے اس فیلڈ میں آیا اور کیا مسائل تھے. جی. تو 2008 سے 2012 تک درس نظامی جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد سے کیا اور اس کے بعد 2012 سے 2014 کا تخصص فی الفقہ اسلامی اسپیشلائزیشن ان فقہ اسلامی مفتی کورس جو تھا وہ وہاں سے کیا ماشاء اللہ. اور اس کے بعد پھر یہاں جب میں جہاں تک چلا گیا تو اس میں اسکول کی جو تعلیم تھی وہ میٹرک کے بعد پرائیویٹ پڑھتا رہا. اس میں ایف اے بی اے بی ایڈ ماشاء اللہ یہ اس کے بعد عربک ٹیچر ٹریننگ کورس ATTC کورس ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کرواتی تھی بہت اچھے وہ کیا. اور پھر 2014 کا جب اینڈ ہوا تو پھر GC یونیورسٹی فیصل آباد سے MPhil اسلامک اسٹڈی میں نے کیا. 2014-16 کا وہ سیشن تھا. جی جی. اس میں امام ترمذی کی جو آپ کی سنن ترمذی ہے اس پہ میں نے مقالہ لکھا. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر حالات اور فیسز کا زیادہ ہونا جو تھا اس پر پھر موقوف کر دیا, بہت ساری چیزیں پینڈنگ کر دی. جی. یہ تو ارادہ تھا کہ MPhil مکمل کرنے کے بعد PhD کی طرف ماشاء جائیں. اللہ. اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے ضرور. یہ تو ہو گیا کہ آپ کی دنیاوی تعلیم اتنی ہے اور دینی تعلیم اتنی ہے. اس کے حوالے سے کوئی پروفیشنل تعلیم بھی حاصل کی آپ نے؟ میرا شروع سے ہی صاحب ایک مطمع نظر تھا کہ دین جو ہے اس کو شوق اور اصلاح کے لیے پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھے. بطور روزگار اس کو نہیں اپنانا چاہیے. اگر کوئی اپنا لے تو میں اس کو برا تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک اپنا اپنا مطمع نظر ہوتا ہے. جی. تو میں نے جو ہے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے پروفیشنلزم کے لیے مجھے 6 سال ہو گئے ہیں ایز اے گرافک ڈیزائنر آن لائن فری لانسنگ میں کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو اس میں جو ہے وہ ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی کورسز ہیں وہ میں نے بہت سارے اس میں کورسز کیے اور الحمدللہ انٹل یہاں تک آج تک جو ہے وہ میرا وہ کام جاری و ساری ہے. اور اللہ کے ذریعے یہی دعا ہے کہ اسی جو معاملہ ہے روزگار کا یہی رہے. پروفیشنل تعلیم میں بس یہی جو ہے وہ میں نے کیا. ماشاءاللہ بہت اچھے جی. باقاعدہ خطابت جو ہے کب اور کتنی عمر میں شروع کی؟ خطابت جو ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 2003. جہاں تک ہے تقریر کرنے کا معاملہ تو وہ 2003 سے مختلف جگہوں پر تقریر کرتا تھا. جی. لیکن وہ میں چونکہ سنتا تھا, نعت کے لیے جب جاتا تھا تو سنتا رہتا تھا تو تقریر کر لیتا تھا. اور 1-2 جو جمعے تھے وہ بھی میں نے گاؤں میں جمعے کا خطبہ بھی دیا. لیکن جو میں پریکٹیکلی جس کو ہم خطابت کہتے ہیں پڑھنے کے بعد وہ 2009 سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا فیصل آباد میں. تو ابھی جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھے 11 سال ہو گئے اس فیلڈ میں خطابت کے حوالہ سے. تو 2009 سے میں نے خطابت سٹارٹ کی. ماشاءاللہ. اس سے پہلے جو تھا وہ 12-14 سال 16 سال جو تھا وہ نعت کا دورانیہ رہا ہمارا. ماشاءاللہ. تو آپ خطابت میں کس کو فالو کرتے ہیں, کن کے شاگرد ہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ خطابت کا جو سٹائل ہے وہ تو میرے استاذ مکرم زینت الخطباء حضرت علامہ عطا المصطفی رضوی صاحب جو ہیں وہ میرے استاد ہیں. اور میں نے درس نظامی کی ابتدائی صرف و نحو کے کچھ اسباق بھی انہی سے پڑھے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی دعاؤں اور انہی کی نظر کا صدقہ ہے سارا. ٹھیک ہے. اور زیادہ لوگوں کو اس معاملے کا جو ہے وہ علم ہے کہ ان کے ساتھ میرا جو ریلیشن ہے. لیکن ایز اے خطابت اگر آپ دیکھیں کہ میں کس خطیب کو لائک کرتا ہوں تو زیادہ جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کو میں سنتا ہوں اس حوالے سے. شروع میں کوئی بھی کام شروع کریں تو پرابلمس تو رہتی ہیں. آئی مین دنیا میں کوئی بھی کام کر لیں تو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو کافی پرابلمس جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو آپ جب اس فیلڈ میں آئے, خطابت کی دنیا میں اس فیلڈ میں جب آئے, آپ کو بھی کافی مشکلات رہی ہوں گی. کچھ ایسی مشکلات جن سے آپ گزرے ہوں جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. مشکلات تو کئی زاویہ ہائے زندگی سے ہیں, لیکن اگر میں اس کو دیکھوں تو ایک خطیب کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ خطابت شروع کرتا ہے تو لائبریری کے حوالے سے اسے مسئلہ ہوتا ہے یا اسے جو ہے سٹیج پر کانفیڈنس سے مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم پہلے ہی 12-14 سال سے لگے آ رہے تھے سٹیج پر تو وہ تو مسئلہ نہیں تھا. جی جی. ہاں جو خطابت کے حوالہ سے لائبریری کی ضرورت تھی وہ ذاتی تو نہیں تھی, لیکن پھر بھی اس میں بہت ساری کوشش کرنی پڑی.
تو جو آپ کو پتہ ہے کہ جو لے اور سر کو جانتے ہیں ان کو سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے وہ ساؤنڈ اور سپیکر سے ہوتی ہے جی. تو اس میں کافی مسئلہ رہا ہے، لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ اب لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، اب وہ مسائل کم ہیں. اتنی بڑی درگاہ کے آپ ماشاءاللہ خطیب ہیں، تو 1 گھنٹہ اگر تقریر کرنی پڑے، جب کہ سجادہ نشین بھی آگے کافی بیٹھے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے پیران عظام مفتیان دین بھی کافی وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے، تو آپ 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ یہ جو وہاں پر خطابت کا ہے وہ تو بہت ٹف ہے. جی. پہلے اتنا محسوس نہیں تو اب ہے. تو یہ منگل، بدھ اور جمعرات 3 دن جو ہوتی ہیں یہ اسپیسیفک ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے اپنے موضوع کو تیار کرنے کے بعد جو حضرت سخی سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا جو ہوتا ہے تاکہ موضوع کے ریلیٹڈ مواد مل سکے. جی. اور وہ مشکل اس لیے ہیں کہ وہ تصوف کی کتابیں ہیں، اور ان کو پڑھنے کے لیے حضرت سلطان صاحب نے خود اپنی کتاب میں ذکر فرمایا نور الہدا میں جی. کہ جو معرفت اور تصوف کو پڑھنے کے لیے ایک بندے کا جو ہے وہ کم از کم تصوف سے اس قدر تعلق ہو کہ وہ بھی خود ولایت کے کسی درجے پر ہو، پھر اس کو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں. تو اس لیے ان کو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ 1 آدھ گھنٹے کا یہ کیس نہیں ہے، وہاں پر بڑا مطالعہ کر کے جانا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر وہاں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کئی چیزیں تو ویسے ہی بھول جاتی ہیں. حضور سخی سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہو تو پھر ہی ہے وہ معاملہ. فی البدیہہ بھی بعض اوقات ایسا رہتا ہے کہ بندہ سوچ کے کچھ اور جاتا ہے تو گفتگو وہاں پہ کچھ اور ہو جاتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جو فی البدیہہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے یا اصحاب مزار خود ہی کروا لیتے ہوں گے، ادھر نہیں جانا بھائی ادھر آنا ہے آپ نے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. وہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے پھر کرم نوازی بھی اتنی زیادہ. تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کچھ ادیبانہ لہجہ بھی رکھتے ہیں؟ باقاعدہ کو بھی کتاب جو ہے وہ پبلش تو نہیں ہوئی جی، لیکن ایک عرصے سے اس پہ کام جو تھا وہ میں کر رہا تھا جی، کہ ہمارے جو خطباء ہیں اور ہمارے جو گدی نشین ہیں یہ اپنی تقریروں میں اس طرح کی کچھ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں جو جذباتی ہوتی ہیں، جن کا نہ قائد اہل سنت سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا جو ہے وہ ہمارے اسلاف کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اور جب وہ منطقی استدلال کرتے ہیں تو اس طرح کے غلط استدلال کر دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر میں ایک مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فقہاء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ جو ہے وہ جو اس کو قول پسند ہے وہ اس کو لے کے فن خطابت میں کہہ دیتا ہے کہ جیڑا انہوں نہ منے وہ بھی کافر ہے، جیڑا دی حمایت نہ کرے وہ بھی کافر ہے. جی جی. تو اس میں جو ماننے والے ہیں وہ تو آگے، تو جو نہیں تھے وہ کافر ہو گئے. اللہ اکبر. یہ منطقی استدلال اس طرح کے جو ہم کرتے ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں. اور میں جو کہ خطابت سریلی خطابت میں اس لیے میں سنتا رہتا ہوں لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے گدی نشین ہیں آج کے دور کے ان کو بھی میں دیکھتا ہوں تو پھر پریشان ہو جاتا ہوں. تو اس لیے میں نے ایسی غلط چیزیں یا ایسی غلط روایات جو معروف ہو چکی ہیں، جس طرح کہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ انہوں نے اذان نہ دی تو فجر ہی نہ ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس روایت کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے. جی جی. اسی طرح اس روایت میں بھی اختلاف ہے کہ نبی پاک پر وہ جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی اب یہ چلتی، وہ گٹھڑی اٹھانے والی بڑھیا کا بھی واقعہ جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایسی جو رسمی تقاریر میں جو ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے جو لوگ خطیب جو خطابت کی کتابیں پڑھتے ہیں یہ جو 12 ہیں، ان میں اتنی موضوع اور غلط روایات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا، ان روایات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کون سی کتاب جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں؟ نام اس کا میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن خیال یہی تھا کیونکہ میرے ایک ساتھی تھے بہت میرے محترم ہیں، علامہ حافظ محمد ایوب اوان صاحب، تو وہ میں خطابت کے حوالے سے وہ بڑی رہنمائی کرتے تھے. تو اکثر ان چیزوں پر ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ان کی جو ہے وہ کوئی ایسی کتاب شائع کی جائے تاکہ آنے والے جو خطباء ہیں یا آنے والے جو ہمارے نئے ساتھی ہیں جو ہماری جگہ پہ آئیں گے ان کو آسانی ہو سکے. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں علماء ہوں، میں صرف علماء کی بات نہیں کرتا، نعت خانوں کی بھی ساتھ میں بات کرتا ہوں، یا قاری قرآن ہیں یا حافظ ہیں، پیران عظام ہیں یہاں تک. تو کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیب جو ہے نوٹوں کے ساتھ بھرنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، خطاب کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، صدارت کرتے ہیں. تو آپ دین کے فروغ کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟
آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک سوال ہے کہ جو پیسے لیتے ہیں تو پھر کام کرتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ دین کے فروغ کے لیے جو کام ہے. تو اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو مستقبل کی پلاننگ ہوتی ہے اس میں آپ کے جو ذاتی حالات ہوتے ہیں وہ بہت افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ انہی ذاتی حالات کے دائرے میں ہی مستقبل کا جو پلان ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہماری جو فیملی تھی اس میں بزنس مین ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, تو شروع دن سے ہی جو تھا وہ کبھی جیب خرچ میں تنگ نہیں ہوئے تھے ہم. ٹھیک ہے. اس لیے شروع سے ہی پلاننگ جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ دین شوق سے حاصل کریں اور اپنی جیب خرچ کے لیے کوئی الگ سے کام کریں. ٹھیک ہوگا. تو اس لیے میں نے آج تک جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز پر نظر نہیں رکھی کہ جیب بھری ہے یا خالی ہے. بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پلے سے کرایہ لا کے جانا پڑتا ہے اور آ جاتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اطمینان قلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جو نوٹوں کی بننے والی بات ہے اس کو تو میں اس درجے میں نہیں لیتا. جہاں تک آپ رہا کہ فروغ دین کے لیے جو ہے وہ معاشی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو بھی اپنا تھوڑا سا انداز بدلنا چاہیے. اب اگر عوام الناس یہ اپنا وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ یہ والی جو آیت کریمہ ہے, اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر علماء کے ساتھ وہ تعاون نہیں کرتے یا ان کے ساتھ وہ نہیں کرتے تو علماء کو اپنا طرز تبلیغ بدلنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے کام کے ساتھ تجارت کرتے تھے, حضرت امام مالک, امام احمد بن حنبل, خلفاء جو تھے ان کے بھی جو اپنے ساتھ بزنس تھے, تبلیغ کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تھے. اپنا کام کرنا چاہیے, اسی میں خودداری ہوتی. جب آپ اپنا کام کریں گے تو مسجد والا بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. جی جی جی. آپ کے ساتھی خطباء بھی اور بلانے والے بھی بہت. سیف صاحب آپ بھی ہمارے علاقے کے معروف ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑا شوق رکھتے ہیں. جی جی جی. صرف اس لیے نہیں بلا پاتے کہ یار پتہ نہیں اس نے پیسے کتنے مانگ لیں. بالکل ایسے. لیکن جب آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یار یہ بندہ پیسوں کے لیے نہیں آتا, بہت اچھے, تو پھر اصل میں وہ ثواب وہاں ہوتا ہے. یہ بھی ایک جہاد ہے. جی جی. تو اس لیے فروغ دین کے لیے فنڈنگ کی ضرورت تو ہے, لیکن علماء کو میں سمجھتا ہوں اس دور کے تقاضوں کو مد رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے جس سے ان کی خودداری, امیج ان کا بہتر ہو سکے. اکثر و بیشتر ہم بھی جاتے ہیں, یقیناً آپ بھی جاتے ہیں محافلوں میں, تو بعض اوقات ایسا ہوا ہو کہ تقریر کرنے کے لیے گئے ہیں, ڈیمانڈ تو آپ نے کی نہیں, تو چلتے وقت انتظامیہ بھی غائب, تو پھر کیا ہوا ہوگا وہاں پر, کیا سوچا ہوگا, کیا کہا ہوگا لوگوں کو؟ جب میں نے شروع کیا تھا پڑھنے کے لیے تو والد صاحب نے ایک بہت اچھی جو تھی وہ نصیحت کی تھی. جی. کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ آپ کی وجہ سے لوگ دین میں آنے چاہیے, یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کچھ چھوڑ کے چلا جائے. میں کہتا ہوں جس بندے سے آپ پروگرام کے آخر میں پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا اپنی جو ہے اس کی جیب سے آپ زیادہ کی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, تو وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہوگا نا کہ اب تو ہو گیا, آئندہ نہیں کروانا. جی ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو معاشرے میں کچھ معاملات ہیں ان کو اس انداز سے کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد تبلیغ لوگوں کو چھڑوانا ہے ذکر سے یا ان کو اس میں شامل کرنا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, لیکن میری عادت شروع سے ہے کہ میں گھر سے پیسے لے کے جاتا ہوں, کبھی ان کی طرف دیکھنا نہ پڑے. کوئی مس ہیپ ہو جائے تو چپ کر کے آ جاتے ہیں دعائیں دے کے. جی. آج جیسا کہ آپ نے کہا کہ اکثر و بیشتر علماء یا نعت خان جو ہیں لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں نے اگلی دفعہ محفل نہیں کروانی, میں بیبیوں کی محفل کروا لوں گا یا کسی غریب کو پیسے دے دوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں نعت خان ہے یا کوئی بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہے ان کو خیال کرنا چاہیے تاکہ ان کی عزت مجروح نہ ہو, وہ تنگ نہ ہو جائیں کہ یار محفل کو چھوڑ دیں, کوئی اور کام کر لیں. اچھا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بالخصوص, اگر کوئی مولوی, کوئی عالم دین, کوئی نعت خان غلط حرکت کرتا ہے تو اس کو آڑ بنا کر لوگ سبھی کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں, او یار چھڈو اے مولوی ہندے ہی نہیں دے. تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو جو تھنکنگ ہے یا کسی بندے کی جو تربیت ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہر شعبے میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جائے گا یا کسی ایک بندے کے عمل کی وجہ سے سبھی کو بلیم نہیں کرے گا, اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ کس شعبے کا جو ہے اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو اس سے تمہول شعبہ
یہ ہمارے یوں سمجھ لیں کہ کچھ ہماری ذاتی خواہشات ہوتی ہیں کہ اگر کسی بندے سے ایسا ہو جائے تو پھر ہم تمام جو ادارہ ہے یا تمام شعبے کو ہم بلیم کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ کسی طور پر بھی صحیح ہے. ہمیں خود بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہول ایز اے مسلمان ایز اے پاکستانی ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس بندے کے نقصان سے زیادہ آپ کی جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہو جائے. اس کو بہت مد نظر رکھنا چاہیے. یہ بہت بریک لائن ہے یہ والی. شادی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ شادی کر چکے ہیں؟ اگر کر چکے ہیں تو کتنے بچے ہیں؟ شادی میری 2009 میں ہو گئی تھی. ابھی میں دوران تعلیم تھا اور الحمدللہ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے میرے, اور بڑا بیٹا میرا 11 سال کا ہے. ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو بر وقت پہلی شادی کر لینی چاہیے. مشغلہ کیا ہے؟ مشغلے میں جو پسند کرتا ہوں وہ سیر و سیاحت, مجھے بہت شوق ہے. کن کن علاقوں کا ابھی تک سفر کر چکے ہیں, سیر کر چکے ہیں؟ صرف بلوچستان نہیں, میں صوبہ بلوچستان میں نہیں گیا. آزاد کشمیر, اسلام آباد, سرحد کے ایریاز جو ہیں, پنجاب اور کراچی تک کے جو صوبہ سندھ کے ہیں, اکثر مقامات میں حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا. تو اس کے ساتھ ساتھ سیر و سیاحت کے ساتھ دوستوں کو ٹائم دینا اور بالخصوص بچوں کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کسی علاقے میں کوئی ہوٹل اچھا کھانا بناتا ہے تو میں دوستوں کے ساتھ ضرور اس کا بھی وزٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. کھانے پینے میں کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ کھانے میں بس چیز اچھی ہونی چاہیے جو مد نظر ہے, اسپیسیفکیشن نہیں ہے. ماشاءاللہ. گاڑی ہے, اچھا گھر ہے, بیوی ہے, بھائی ہیں, بزرگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ عزت, شہرت, آپ کی وجہ جو شہرت ہے یہ کون سی چیز بنی؟ کون سی ایسی ادا ہے, کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی عزتیں ملی ہیں؟ سچی بات تو یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. بندے کی اپنی تو اس میں کوئی اوقات یا کوئی محنت نہیں ہوتی, لیکن جو بیسک میں سمجھتا ہوں کہ جو نعت کا دور تھا اس سے جان پہچان, اس سے جو شہرت تھی وہ بہت ملی. اور اب جب سے درس نظامی شروع کیا خطابت میں آئے تو اب سے یہی ایک ہمارا جو ہے وہ پہچان رہ گئی. اس کے علاوہ فیملی بیک گراؤنڈ جو ہمارا یہ علاقے میں اپنا ہے وہ اس کی پہچان ہے. کوئی اس کے علاوہ خاص پہچان ہماری نہیں. آخری سوال سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو, پیار کرنے والوں کو, جو آپ کے محبین ہیں, محبت والے ہیں, عقیدت مندگان ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ زندگی کا سفر بہت لمبا سفر ہوتا ہے. اس میں ساتھ, محبت اور دعائیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں ہم سب کو ضروری جو ہے وہ نبی پاسم کی محبت, ماشاءاللہ, توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر, ان چیزوں کو, اور حق اور سچ کا ساتھ, یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے. میں بھی اپنے دوستوں کے لیے یہی خواہش رکھتا ہوں کہ وہ ہر پلیٹ فارم پہ حق سچ کے ساتھ رہیں گے اور محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھیں گے. اپنی بھی یہی کوشش ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور یہی ایک خواہش ہے کہ جہاں تک تعلق رہے وہ حق اور سچ کا رہے اور صاف ستھرا اور پیار محبت والا ہو. ماشاءاللہ. آخر میں بزم سیف کے حوالے سے جو انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے یا کچھ مسائل پر گفتگو, ٹاک شو ہم لوگ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے بزم سیف کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ پچھلے 4-5 ماہ رمضان سے پہلے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اکثر بلاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, رابطے میں آتے ہیں. کچھ ایسی مصروفیت تھی لاک ڈاؤن کی, ویسے جا بھی نہیں ہوا. مجھے شروع سے نقبا سے تو بہت جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ تحفظات ہوتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن میرے نالج میں تھا کہ 2 کتابیں آپ نے لکھی نقابت کے حوالہ سے, اور جو آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ نقابت نہیں. الحمدللہ مجھے پتہ چلا کہ آپ شہر کے ان لوگوں میں سے ہیں جو پرنٹنگ کے حوالہ سے یا ڈیزائننگ کے حوالہ سے, میڈیا کے حوالہ سے جو اپنا کام کرتے ہیں, روزگار ہے. تو اس لیے تسلی تھی. جب آپ کا پیغام پہنچا تو میں اس میں تھوڑا سا شش و پنج کا شکار تھا, تو پھر کچھ پروگرام میں نے دیکھے تو پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ وہ والا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں لوگ ویورز کے لیے یا اپنے چینل کی بڑھوتری کے لیے کام کرتے ہیں. آپ خالصتاً ایسا کام ہے جس میں علماء و مشائخ اہل سنت کو ان کا تعارف جو ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے پھر مجھے خوشی ہوئی اور آنے کا سبب بھی یہی تھا. اور آپ سے مل کے جب بھی ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزم سیف کو
ایسی سیف دے کہ جو اہل سنت کے خلاف موذی چیزوں کو قطع کرے اور پھر یہ بزم محبت والے لوگوں کے ساتھ بڑھتے آمین اللہم آمین. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, بڑی مہربانی. جی ناظرین, امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو, آج کا انٹرویو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور یقیناً مفتی صاحب کے حوالے سے کافی گفتگو آپ کو سننے کو ملی, سمجھنے کو ملی ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے. تو ان کا ایک ٹاک شو بالخصوص عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے جو قربانی کے مسائل ہیں اس حوالے سے کیا ہے, تو انشاءاللہ جلد ہی دیگر مسائل پر گفتگو ہوگی, کیونکہ ان کا جو مائنڈ لیول ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے. ان موضوعات کو چنتے ہیں, پکڑتے ہیں, ان پر گفتگو کرنا پسند فرماتے ہیں جن پر لوگ توجہ نہیں کرتے. علماء ان موضوعات کو نہیں پکڑتے, گفتگو کرتے. تو یہ مفتی صاحب بالخصوص ان موضوعات پر بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو نئے مہمان کے ساتھ. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.